बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रुकने पंजाब असम्बली जनाब अख्तर हुसैन साहब। इन्हें बादशाह के नाम से भी याद किया जाता है। इसके अलावा तज्जिया निगार, मकबूल तज्जिया निगार जनाब आगा वकार अहमद साहब हमारे साथ हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ होंगे तज्जिया निगार रसूल बख्श रईस साहब। और इसके अलावा टेलीफोन पे क्राइम के बढ़ते हुए रुझानात पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे पंजाब के साबिक आईजी जनाब हाजी हबीबुर रहमान साहब से। नाज़रीन इकराम, आज की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनके मुताबिक 94 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में 262% इजाफा कर दिया गया है। कितना इजाफा किया गया है? बाकायदा नोटिफाई कर दिया गया है कि 294% हर दवाई की कीमत जो है वो आज से बढ़ गई। अभी आप दवाई लेने जाएंगे तो आपको 10 रुपए की चीज जो है वो उसके लिए आपको 30 रुपए जेब में रख के जाना पड़ेंगे। इसके अलावा कुकिंग ऑयल 17 रुपए किलो बढ़ा दिया गया है। कुकिंग ऑयल 17 रुपए किलो, घी 4 रुपए किलो बढ़ गया है, और आटे की कीमत भी मजीद बढ़ा दी गई है, और उसके थैलों का जो हुजम है उसमें हेरफेर कर दिया गया है। ये हम देखेंगे। नाज़रीन गिरामी, जनाब शेख रशीद साहब ने आज एक और दावा कर दिया है। फरमाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी आर्मी क़यादत से मुलाकातें करते रहे हैं, और मौलाना साहब ने हाल ही में यानी इन दिनों भी आर्मी चीफ से मुलाकात की है। उन्होंने, शेख रशीद ने अपोजिशन को इस्तीफों का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है, आप इस्तीफे दें, हम नए इलेक्शन कराते हैं। आज फिर कहा शेख रशीद ने कि शीन नून लीग से हर सूरत में निकलेगी, यानी कि शहबाज हर कीमत पर नून लीग से बाहर आएंगे। आज खदशा था, बहुत कवी ख्याल था। आज तारीख थी अदालत में शहबाज शरीफ साहब की, उनकी गिरफ्तारी का खदशा था, लेकिन उन्हें 28 सितंबर तक मोहलत दे दी गई है। हम अपने दोस्तों के सामने सवाल रखेंगे कि इनकी गिरफ्तारी और नई जो डेट दी गई है, क्या इनका ताल्लुक जो है वो शेख रशीद के दावों से तो नहीं है? नाज़रीन गिरामी, आपको याद होगा हमारा कल का प्रोग्राम, हमने कल के प्रोग्राम में मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को डिस्कस किया था, जिन्होंने कहा कि सिविल क़यादत को, पार्लिमानी क़यादत को GHQ में नहीं जाना चाहिए था, और जो हमारी फौजी क़यादत है उसको पार्लिमानी क़यादत को नहीं बुलवाना चाहिए था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है इसको कौमी असम्बली में जाना चाहिए था। ये बात कल उन्होंने कही। जब कल हम प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा था, जब फौजी तर्जुमान जो है वो टेलीविजन स्क्रीनों पर तशरीफ ले आए, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए कि परेशान सियासत में बाकायदा हलचल मच गई है। सियासत में जब से फौज के तर्जुमान का बयान कल से सामने आया है, लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में सियासत हो रही है। फौजी तर्जुमान कहते हैं कि नून लीग के रहनुमा और सिंध के साबिक गवर्नर जनाब मोहम्मद जुबैर साहब ये 2 दफा फौजी क़यादत से मिले हैं, और फौजी क़यादत के सामने उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बारे में रिक्वेस्ट की है, गुजारिशात पेश की हैं इन दोनों के बारे में। फौजी क़यादत का कहना है कि हमने साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को जवाब दिया
کہ یہ فیصلے یا پارلیمنٹ میں ہو سکتے ہیں یا عدالتوں میں، پاکستان کی فوج کا آج پاکستان کی سیاست کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ محمد زبیر کی نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے جو ملاقاتیں ہیں فوجی قیادت سے، پوری قوم اس پہ ششدر ہے، اور لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ملاقاتیں جو کی ہیں محمد زبیر صاحب نے وہ نواز شریف اور مریم نواز کی مرضی کے بغیر کی گئی ہوں۔ محمد زبیر صاحب جو ہے یہ مسلم لیگ کے دور میں، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ سندھ کے گورنر لگائے گئے تھے، اور یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اقتدار میں ہے، اس میں شامل وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کے بھائی بھی ہیں، یہ بھی آپ کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے والد صاحب جو ہے یہ ان کے بارے میں بھی میرے علم کے مطابق یہ فوج کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے پول کھل گئے ہیں جمہوریت پسندوں کے، جمہوریت کی باتیں کرنے والے، جمہوریت کے لیے قربانی دینے کی بات کرنے والے، اور پھر علاج کے بہانے لندن چلے جانے والے، اور لندن سے بیٹھ کر اے پی سی سے خطاب کرنے والے، اور اے پی سی سے خطاب کے دوران مقتدر قوتوں کو چیلنج کرنے والے، دوسری طرف فوجی قیادت کی طرف اپنے نمائندے جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کو بادشاہ صاحب کہوں یا اختر حسین صاحب کہوں؟ سر ڈو ایز یو لائک، نک نیم بادشاہ ہی ہے، یہ مشہور ہے، ویسے میرا نام اختر حسین ہے۔ ویسے طبیعت کے بھی آپ بادشاہ ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں عاضی انکساری کا میں ضرور بادشاہ ہوں۔ تو ہمارے پاس لائن پہ جو جن لوگوں نے آنا ہے مبصرین نے، تو وہ آپ تشریف لائے ہیں جناب؟ رسول بخش رئیس صاحب پروڈیوسر صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے محمد زبیر صاحب کی، اور فوجی ترجمان کہتے ہیں کہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، اس پہ آپ اپنا کچھ تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ اس کے باوجود کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی حدود و قیود ہوں گی، آپ پاکستان مسلم لیگ کے دو ایسے کارکن تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ امیر لوگ نہیں ہیں لیکن ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، ان میں ایک آپ بھی شامل تھے، اور آپ پر بے شمار الزامات بھی آپ کے دشمن لگاتے رہے۔ اس اسمبلی میں بعض دفعہ ووٹنگ ہوئی تو آپ پر الزام لگایا گیا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف دیا ہے۔ تو آپ یہ ملاقات جو ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے حوالے سے کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ خاور صاحب، ایک تو زبیر صاحب کا ایک فوجی گھرانے سے تعلق ہے، اور یہ ملاقات ایک روٹین کی ملاقات ہے، وہ بتا بھی چکے ہیں پروگراموں میں، تو ان کی دوستانہ ملاقاتیں ہیں جس طرح بھی ارینج ہوئی، اس میں پارٹی کا کوئی عمل دخل، کوئی پری پلان نہیں تھی۔ دوسری، عوام کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے کوسچن کیا ادویات کا، آٹے کا، جو لوگ آج بغیر سالن کے روٹی نہیں کھا سکتے، خاور صاحب توجہ ان چیزوں پہ دیں کہ 2 سالوں میں لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں، غریب آدمی کا کیا حال ہے، بے روزگاری کس طرف ہے، ہر گھر میں لوگ بیمار ہو چکے ہیں مگر ادویات نہیں خرید سکتے۔ ان چیزوں کی طرف لوگوں کو ان چیزوں سے توجہ نہیں رہی کہ لوگ سیاست پہ بقول چودھری شجاعت حسین مٹی پاؤ۔ سیاست تو صرف عام آدمی کا، خاور صاحب، ضروریات زندگی وہ چلنی چاہیے۔ دیکھیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، سیاست ہے تو جمہوریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جمہوریت، جب جمہوری ملک تھا، نواز شریف کے ہاتھوں میں باغ ڈور تھی، آپ نے دیکھا کہ ملک کس طرح ترقی کر رہا تھا۔ ان چیزوں کو آج آپ ڈسکس کریں تو بہتر ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر ہے، آپ سینئر ہیں،
کہ نواز شریف کے دور میں ملک کہاں تھا اور ان دو سالوں میں ملک کہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ اختر حسین بادشاہ صاحب، ویسے تو مناسب نہیں لگتا کہ کوئی تجزیہ نگار ڈائریکٹ مہمان کے ساتھ سوال کرے، لیکن میں آپ کی اجازت سے خاور صاحب ان کو ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ محمد زبیر صاحب کی جو ملاقات ہے یہ ان کی اپنی مرضی سے تو نہیں ہے؟ جو آپ نے تاثر دیا کہ وہ ایک فوجی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی کوئی ذاتی گھر کی ڈرائنگ روم کی محفل میں یہ ملاقات نہیں ہوئی، یہ کسی نہ کسی کے اشارے پہ ہوئی ہے اور ریکویسٹ کر کے ٹائم لیا، دو دفعہ ریکویسٹ کر کے ٹائم لیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کی پارٹی کا کون سا ورژن کس کو ہم مانے؟ کیا حقیقی طور پہ نون اور شین دو الگ ہونے جا رہی ہیں؟ مریم کی پالیٹکس اور حمزہ کی پالیٹکس میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ اور اگر ریکویسٹ ہی کی گئی تو صرف دو افراد کے لیے، نواز اور مریم کے لیے ریکویسٹ کی گئی، حمزہ جو کہ عرصہ دراز سے پابند سلاسل ہے اس کے لیے ریکویسٹ نہیں کی گئی، شہباز صاحب کے لیے اتنا ٹائم لیا گیا کہ آج انہیں پیشی میں اگلی ڈیٹ مل گئی۔ تو تعلقات فوجی گھرانے سے ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ اس بات پہ سوچنے کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا اشارہ ہے۔ کوئی اشارہ نہیں ہے۔ ایک تو نون اور شین کی باتیں بڑے دنوں سے چلی آ رہی ہیں اور بڑے لوگوں سے یہ لوگوں کی باتیں رہ گئی ہیں، نہ نون اور شین ہے، آپ نون ہی نون ہے، نواز شریف ہے تو شہباز شریف ہے، مریم ہے، نواز شریف کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ پارٹی ہے۔ آپ پنجاب اسمبلی کے ایک رکن ہیں جناب، اور جو نواز شریف صاحب یا نون لیگ کی قیادت ہے ان کے بارے میں یہ 100% رائے پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے ارکان اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کی ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں، یہ ان سے ملاقاتیں تک نہیں کرتے جی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک پالیسی بنی ہوگی، اگر نواز شریف صاحب کی سطح پہ بنی ہے، مریم صاحبہ کی سطح پہ بنی ہے، شہباز شریف صاحب کی سطح پہ بنی ہے، تو یقینی طور پہ آپ کو اعتماد میں تو نہیں لیا گیا ہوگا؟ خاور صاحب، اگر ملاقاتیں نہ ہوتی تو ایک کارکن آپ کے سامنے ایم پی نہ بیٹھا ہوتا، اگر پارٹی میں میرٹ نہ ہوتا تو ایک کارکن آج آپ کے سامنے ایم پی بن کے نہ بیٹھا ہوتا۔ صرف اور صرف پارٹی سے کمٹمنٹ، اور اس کمٹمنٹ کی وجہ سے میں آج ایم پی ہوں۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ زبیر صاحب کی ملاقات ایک عام روٹین کی ملاقات تھی اور وہ اسی طریقے سے کوئی پری پلان نہیں تھا، کسی کے اشارے پہ نہیں ہوئی، کسی کے کہنے پہ نہیں ہوئی، اور نہ اس کو ڈسکس بنا لیا گیا ہے۔ اصل جو ڈسکس جو سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے، ڈسکس کریں، آپ ادویات پہ کریں، آپ آٹے پہ کریں، آپ ڈسکس کریں۔ ہم نے تو پہلا موضوع رکھا ہے، سر موضوع ہی آپ کا وہ ہے کہ لوگ پریشان، لیکن ایک سوال کا جواب آپ دیں کہ اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو آپ کی آخری ملاقات اپنی قیادت سے کتنے مہینے پہلے ہوئی؟ معروف تجزیہ نگار جناب رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے۔ السلام علیکم رسول بخش رئیس صاحب۔ وعلیکم السلام ہاشمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول بخش رئیس صاحب، یہ جو کل فوج کے ترجمان نے بیان دیا اس پر کہ سندھ کے سابق گورنر اور نون لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب جو ہے انہوں نے ریکویسٹ پہ 2 ملاقاتیں کی، آرمی چیف سے اور جناب ڈی جی آئی ایس آئی سے، اور ان سے بات کی انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے۔ تو آپ کا کیا تجزیہ ہے فوجی ترجمان کے اس بیان پر؟ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور زبیر صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ بھی بالکل برملا طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات ان کی درخواست پر کی گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو بلایا گیا ہے، اور یہ اتفاقیہ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ وقت لیا گیا ہے اور وقت کا تعین کیا گیا ہے۔ اب اس کے مندرجات کے بارے میں کہ وہاں بات کیا ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہر قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ذہن میں کہ اگر نواز شریف
کے نمائندے مریم صاحبہ کے نمائندے جا کے عسکری قیادت سے جا کے ملتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دفاعی معاملات تو ڈسکس نہیں کر رہے، خارجہ پالیسی بھی ڈسکس نہیں کر رہے، دوائیوں کی قیمت بھی ڈسکس نہیں کر رہے. تو جو چیز ایک عام ذہین آدمی کے اور جو سیاست کو سمجھتا ہے ذہن میں آتی ہے کہ جی یہ سیاست کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور اگر سیاست کے بارے میں بات ہو سکتی ہے تو وہ یہ تو نہیں ہو سکتی کہ جی کل انتخابات کرائے، نہ یہ فوج کے بس کی بات ہے کہ کل انتخابات کرائے. یہ اگر ہو سکتی ہے تو وہ مشکلات جو اس وقت نون لیگ کی قیادت کو ہیں ملک کے اندر اور ملک کے باہر، وہ ان کے بارے میں بات چیت ہوئی ہوگی. حتمی طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے میاں صاحب کی طرف سے پیغام دیا ہے کہ جی ہم بس اب خاموش نہیں رہیں گے، اب بس سات چیز ہم داؤ پہ لگا دیں گے، باہر نکلیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب بے شک نکلیں، لیکن یہ ہے کہ یہ نظام اس طریقے سے چلتا رہے گا. دراصل بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ آپ نے تو ماشاءاللہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے، ہم سب نے کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت ملک کے اندر ہے. لیکن جو جمہوریت پسند ہیں، جو عوام کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ عسکری قیادت کے ساتھ مل کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر عوام کے ساتھ کرنے ہیں تو آپ عوام میں جا کے جلسہ کر کے، جلوس کر کے، پریس کانفرنس کر کے جو بھی آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں کہ ہم نے یہ کر ڈالنا ہے. کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا لینی چاہیے؟ تو اس سے تو میرے خیال میں ان کی جو سیاست ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جی کہ بس اجازت دیں، آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. یہ اجازت والی سیاست ہے، جمہوریت پروان نہیں چل سکتی. ہاں تو اپنے آپ ہی لائن پہ رہیے گا رسول بخش رئیس صاحب. یہ جو سینٹ میں بل مسترد ہوئے تھے اور پھر وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کسی نہ کسی طور پر منظور کرا لیے گئے، تو اس کے کچھ مندرجات میرے سامنے آئے ہیں. ایک تو آپ تصدیق کیجئے گا کہ کیا یہ مندرجات جو ہیں یہ درست ہیں، اور جس پر اپوزیشن کے تحفظات بہت ہیں، اور یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو قوانین منظور کرائے گئے ہیں اور جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ کیا نتیجہ دیں گے ہمیں مستقبل میں پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو؟ کہ خلاصہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان قوانین کے تحت کسی بھی شہری کی گاڑی کا تعاقب کیا جا سکتا ہے، کسی کا بھی فون اور کمپیوٹر جو ہے وہ ہیک کیا جا سکتا ہے، وجہ بتائے بغیر 6 مہینے کے لیے کسی بھی شہری کو لاپتہ کیا جا سکتا ہے، گھروں اور دفاتر کی نگرانی کی جا سکتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے، اور گرفتاری کی وجہ بتانا تحریری طور پر ضروری نہیں ہوگا. جی بالکل ہاشمی صاحب، یہ تو جو آئین ہے اور جو آئین میں آزادیاں ہیں ہمارے لیے، یہ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں یہ اس کے بالکل خلاف ہے، اور ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ دباؤ ہے دہشت گردی کو ختم کرنے اور ان تنظیموں کو ختم کرنے کے لیے، اس کے لیے جو پی ٹی ایف ٹی ہے اس سے نکلنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ قوانین وہ بتا رہے ہیں جی کہ ڈکٹیشن باہر سے آ رہی ہے، بتا رہی ہیں کہ یہ طریقہ جو ان کو جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں کہ اس راستے پہ چلیں گے، ایسا کریں گے تو آپ یہ گرے لسٹ ہے اس سے آپ نکلیں گے، ورنہ اس میں پھنس جائیں گے اور اس سے آگے بھی پھنس سکتے ہیں. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں ہمیں جو سول لبرٹیز ہیں، بنیادی آزادیاں ہیں، ہماری سماجی آزادیاں، ان کے اوپر کمپرومائز کرنا چاہیے. لیکن یہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نمائندوں نے ہی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ گئے ہوں یا تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ گئے ہوں، وہ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو آئین کی آزادیوں کے حوالے سے روح ہے اس کے بالکل منافی. میرا نام جی آغا وقار ہے. رئیس حمید صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب آئین کی بنیادی
5 پہلی شقوں میں جہاں پہ انسانی حقوق اور ہمارے بنیادی حقوق کی بات کی گئی، وہاں پہ اگر یہ ترمیم لاتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا انسانی حقوق کا قتل عام ہے. یہ صرف اور صرف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا، یہ لا صحافیوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگا، سیاستدانوں پر بھی ہوگا، اپنے مخالفین پر بھی ہوگا. تو اس میں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ صرف خاص جہادی تنظیموں پہ ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، صحافی اس کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ اس کے متعلق آپ بتائیں. نہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ کیسے پتہ چلے گا جب قانون موجود ہے تو سیاسی مخالفین کے لیے بھی اور وہ لوگ جو بڑھ چڑھ کر حکومت کے خلاف، یہ حکومت ہو یا مستقبل میں کوئی اور حکومت ہو، اس کے خلاف بات کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس کس قسم کی پروٹیکشن قانونی طور پر موجود ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کے ذہن میں تھے اور جن کے پیچھے آپ جانا چاہتے ہیں. یہ بالکل اس کا رسول مسیوز بخش ہو سکتا ہے. صاحب، ایک ابھی مجھے ٹویٹ جو ہے وہ میرے پروڈیوسر نے مجھے بھجوایا ہے، جو مریم نواز صاحبہ نے فارورڈ کیا ہے، نواز شریف کا ٹویٹ ہے. یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو میری خواہش ہوگی کہ آپ اس پہ تفصیل سے بات کریں. I would like to clarify that no representative of Pakistan Muslim League Noon met with the COAC as contrary to some media reports as already mentioned. جی دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب ہمارے محترم ہیں، ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی بات پر اعتبار نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ بے ادبی ہوگی. لیکن یہ ہے کہ جو اس کے مطالب ہم نکال رہے ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہے، ہم اندازے نہیں لگا رہے. تو آخر زبیر صاحب کون ہیں؟ زبیر صاحب کہیں کہ وہ کیوں ملے تھے؟ اگر وہ عوام کو، ہمیں، میڈیا کو، سب کو زبیر صاحب کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کنونس کر سکیں کہ بالکل انہوں نے سیاست کے بارے میں بات نہیں کی. ان کی علیحدہ تو کوئی حیثیت نہیں کہ مسلم لیگ نون کے وہ نمائندے نہیں ہیں، بلکہ کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں. اگر وہ کسی کو مطمئن کر سکیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہم بالکل مان لیں گے. لیکن وہ مطمئن نہیں کر پائے کیونکہ میں نے مختلف چینلز پہ کل ان کو دیکھا ہے کہ جب فوج کے ترجمان کا بیان آیا ان کی ملاقات کے حوالے سے تو ہر چینل کی خواہش تھی کہ انہیں بلایا جائے اور ان سے کلیریفیکیشن لی جائے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ مسٹر زبیر جو ہیں وہ جواب دینے میں ان کا جو غیر تسلی بخش جو انداز تھا، اور بعض دفعہ وہ خاموش ہو جاتے تھے اور سوچنے لگ جاتے تھے اور بڑی مشکل سے وہ سوچ کر جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. آپ نے صحیح دیکھا. اس میں دیکھیں کہ جب آپ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ لانے کی کوشش کریں، یہ اچھے لوگ ہیں، لیکن یہ نفسیاتی طور پہ بندہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ بیچارے جو سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں کہ میڈیا میں جا کے ہمارا دفاع کرو، دل ان کا بھی نہیں چاہتا، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو دیکھنے والے کو، سننے والے کو کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے کہ مجبوری ہے، سیاست کرنی ہے، جماعت کے ساتھ رہنا ہے، قیادت کو خوش رکھنا ہے. تو اس میں وہ پھر بات بن نہیں پڑتی جس میں کہ حقیقت اور جو دل کی بات نہ کی جا سکے. یہ جو ریاست برائے ماورائے ریاست کی بات ہوئی، اور رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی گفتگو سنی میں نے، آپ نے بڑے مفصل جوابات دیے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ جیسے غیر جانبدار تجزیہ نگار بھی موجود ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ناظرین، وقت ہوا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین، ابھی تھوڑی دیر کے بعد
साबक आईजी पंजाब जनाब हाजी हबीबुर रहमान साहब भी हमारे साथ ऑनलाइन होंगे। आज हमने पाकिस्तान में बढ़ते हुए जो जराइम की शरह है उस पर बहुत सारे सवालात उनसे करने हैं, और मेरे ख्याल में हाजी हबीबुर रहमान साहब का जो तजुर्बा है पुलिस का वो बहुत कम लोगों के पास होता है। हाजी हबीबुर रहमान साहब को जब ये आईजी थे मैं उस वक्त से इनको जानता हूँ, और मुझे इनकी जो महारत है पेशा वराना उस पर हमेशा फ़ख्र रहा है, और हमारी ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान में पंजाब को पुलिस के पास ऐसी क़यादत मौजूद होनी चाहिए। वैसी क़यादत नहीं, वो क़यादत नहीं जो आजकल पंजाब में जो एसएसपी होता है वो आईजी को तब्दील करा देता है और अपनी मर्जी से अहकामात तस्लीम करता है, और आईजी को और एसएसपी को गवर्नर हाउस में तलब कर लिया जाता है और गवर्नर हाउस में आईजी की छुट्टी करा दी जाती है। ये दौर जो हाजी हबीबुर रहमान साहब ने काटा वो खालिस्तान एक पेशा वराना दौर था, और हाजी हबीबुर रहमान साहब जो है वाक़ियतन पंजाब के एक मजबूत आईजी के तौर पे मौजूद थे। साहब ये भी बता दें कि 5-5 आईजी चेंज किए जाते हैं, कोई आईजी पसंद ही नहीं आ रहा इस हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम हाजी हबीबुर रहमान साहब। जी वालेकुम सलाम। हाई साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत करम है। बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें स्क्रीन पर मिलने लिखा था हमारा। चले खुशी हुई आपको मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे। जी मेहरबानी मेहरबानी। भाई साहब ये बताइए कि ये जो इस वक्त भी पाकिस्तान में जराइम की जो शरह बढ़ रही है और कदरे माजी के मुकाबले में कदरे कहा जाता है कि ज़्यादा शरह इसकी बढ़ गई है, लेकिन ये माजी की हुकूमतों में भी जो शरह है वो हर साल जो है कभी मेरा नहीं ख्याल कि कुछ साल ऐसा आया हो कि हमने कंपैरिजन किया हो कि इस साल जो है वो बड़े जराइम जो है वो पिछले साल से बहुत कम हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कोई एक आध हिस्से का फ़र्क आ जाए तो आ जाए, लेकिन अब मौजूदा 6 महीने की जो कारकर्दगी है और ये सारी चीज़ें, मैं सवाल ये आपके करना चाहता हूँ कि ये जराइम बढ़ते हैं इनको बढ़ने से रोकना जो है सिर्फ हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी होता है या कोई तीसरा फरीक भी इन जराइम को बढ़ने से रोक सकता है? ये हाशमी साहब जो आपने सवाल फरमाया है ना, वो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो सब पर उसकी सबकी रिफ्लेक्शन है। उसमें सिर्फ एक चीज नहीं, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी है, उसमें अदलिया भी है, उसमें जेलें भी हैं, तो ये उसमें प्रोसिक्यूशन भी है। ये सिर्फ एक चीज को आप नहीं कह सकते कि ये चीज फलानी जिम्मेदार है। ये चारों चीजें जो है जब तक आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन इसमें ठीक नहीं होगी, तो ये तवक्को रखना कि जराइम कम हो जाए वो पॉसिबल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, पुलिस नंबर 1, जुडिशरी नंबर 2, फिर जेलें, प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं ये कलेक्टिवली मिलके तो फिर एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाती हैं जो जराइम को कंट्रोल करता है। हाजी साहब ये जो पिछले दिनों वाकया हुआ मोटरवे पर खातून के साथ उसके 3 बच्चों के सामने इज्तिमाई ज्यादती का, क्या ये वाकया इस बात का मुतकाजी है कि जो पाकिस्तान में जैसा ये वाकया हुआ और इस वाकये के बाद बिल्कुल इसी नोयत का एक और वाकया हुआ कि बच्चों के सामने उसके माँ को रेप किया गया, फिर इसी तरह कराची में एक वाकया हुआ कि एक माजूर और बूढ़ी औरत के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई। तो मेरा एक सवाल इसमें यह बनता है कि क्या इन हालात में यह जरूरी नहीं हो जाता कि पाकिस्तान में माओ के साथ सफर करने वाले छोटे बच्चों को भी असला के लाइसेंस जारी किए जाए? हाशमी साहब मैंने आपने जो पहले सवाल फरमाया था मैंने उसका जो जवाब दिया था, मेरा ख्याल अगर उसको आप एनालाइज करेंगे तो उसका जवाब भी यही है कि आप अपने सिस्टम को मजबूत करें। ये देखें, ये जो औरत जा रही थी मोटरवे, उसकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है, और स्टेट जब जिम्मेदार है तो फिर जब लोगों को पता है उनको सजाएं नहीं होनी, लोगों को पता है उनकी जमानतें हो जानी है, लोगों को पता है वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो खा वो जिसमें खा वो पुलिस के रेफरेंस से हो, जुडिशरी के रेफरेंस से हो, तो जेलों में जाके भी उन्होंने मौजें कर रही हैं, तो वीक प्रोसेस, तो फिर नेचुरली फिर इस तरह के आउटकम्स उसके आते हैं सामने।
वो कौम को फिर ये फेस करना पड़ता है। मतलब बच्चों मौजूदा हालात में बच्चों के सामने उनकी माओ के साथ ऐसे वाकयात को रोकना नामुमकिन नजर आता है, जब तक कि ये सारी रिफॉर्म्स जो है जो आपने बताई हैं वो नहीं हो सकती। ये वाकयात जो है ये रूनमा होते रहेंगे, आप शायद ये कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल ये भी कहना चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है ये आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, ये जो मैं जब आईजी था तो उस वक्त मैं एक जो फिक्रा इस्तेमाल करता था, एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, वो होती थी एग्रेसिव पुलिसिंग। एग्रेसिव पुलिसिंग का मतलब है कि बंदे की सबसे पहले नीयत हो कि मैंने इस जुर्म को कंट्रोल करना है। जब नीयत होगी, हर चीज को ओन करेगा, सोसाइटी को ऑन करेगा, सोसाइटी की माओ को ऑन करेगा, सोसाइटी की बहनों को ऑन करेगा, सोसाइटी के बच्चों को ऑन करेगा, उसके अंदर से कोई आवाज निकलेगी तो फिर बहुत फर्क पड़ जाता है। हाशमी साहब गुड गुड। अच्छा, ये एक सवाल है, मैं ये सवाल यकीनी तौर पे आप कहेंगे मुझसे क्या सवाल कर रहा है, मैं कोई नजूमी हूँ, आप कहें जो मेरा सवाल है उसमें शायद आप हैरान हो कि मुझे मैं खावर नहीं हाशमी ने मुझे नजूमी समझ के ये सवाल किया है, लेकिन अपने तजुर्बे के हवाले से आप क्या ये कोई इम्कान मौजूद हो सकता है कि इस साने का मरकजी मुल्ज़म जो आबद है वो पुलिस की तहवील में हो, गिरफ्तार हो चुका नहीं, हो? नहीं, मुझे नहीं लगता हाशमी साहब वो, क्योंकि पुलिस जो है अगर वो गिरफ्तार होता तो पुलिस तो देखें, पुलिस पर इस वक्त जो मेरा अपना अंदाजा, एक एक मिनट पुलिस के ऊपर भारी गुजर रहा है कि वो चूंकि सारे मुल्क की नजरें, सारी कौम की नजरें उस मुल्ज़म की तरफ हैं, इसलिए मैं अपने जाती ख्याल में ये डिस्क्रेडिट होने वाली बात है। ये अगर होता तो सामने आ जाता। ये सवाल मैंने क्यों किया ये भी मैं अर्ज करता चलूं जी कि ऐसे लोग जो हैं अमूमी तौर पर आप देखिए कि जहां ये सान्या हुआ वहां पर पुलिस का एक कैंप भी मौजूद था जिसे टार्चर कैंप भी कहा जाता है। जी जी। और दूसरा नंबर 2 जो मेरे सामने मंजर आता है वो 100 बच्चों के कातल आबद का आता है कि 100 बच्चों का कातल आबद जो था जावेद इकबाल, 100 बच्चे जिसने मारे और उसके बाद मेरे सामने उसने सरेंडर किया था। तो वो जब तहकीकात हुई तो पता चला कि वो पुलिस का बाकायदा मुखबर है, और ना सिर्फ मुखबर है बल्कि पुलिस का तर्जुमान रसाला भी निकालता है जिसका डेक्लेरेशन भी उसके नाम पे है, और उस रसाले में वो पुलिस के अफसरों की और थानेदारों के इंटरव्यूज और तस्वीर तक छापता है। तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आबद का भी कोई ताल्लुक किसी तरीके से मुखबर की हैसियत से या किसी और हवाले से पुलिस के साथ रहा हो? देखिए, मैं प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। अच्छा, मैं इसको नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त जो आबिद है जिस तरह उसने जो जुर्म किया और पूरी कौम की नजरें उस पर है, जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं नहीं समझता मैं इस बात को किस तरह जिस तरह फरमाने के पॉसिबल है। हाजी साहब, पिछले दिनों बल्कि 2-4 दिन पहले की बात है, तो अदालत ने एक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए जी जी कि एक पुलिस अफसर को किसी एक केस की तफ्तीश के लिए सिर्फ 350 रुपए मिलते हैं, और वो अफसर केस की तफ्तीश के लिए बाकी अखराजात कहां से और कैसे पूरा करता होगा, ये अदालत का सवाल था। तो इसकी रोशनी में मुझे आप बताएंगे कि अगर ये बात दुरुस्त है, आबद का केस आप मिसाल बना लें या कोई और बड़ा केस मिसाल बना लें, उसकी तफ्तीश आप किसी थानेदार के या किसी अफसर के हवाले कर दें और तफ्तीश के लिए 350 रुपए उसको दें कि ये आपके आने जाने का है। 350 रुपए में तो शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन तक आजकल रिक्शा भी नहीं जाता। तो वो ये अखराजात जो है वो फिर कैसे पूरे करते हैं? वो मुद्दई और मुल्ज़म जो होते हैं वो सारे पैसे देते हैं। हाशमी साहब किबला, मैं इसमें ये अर्ज करूं, जो आपने बात फरमाई है ना, ये इट्स रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स कि पुलिस रिफॉर्म्स, अब जो ये देखें परफॉर्मेंस इनकी है, हमारी जो मोटरवे पुलिस है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर अगर हम कभी सोचें एनालाइज करें तो इसलिए है कि वो सारे जो कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं
وہ ریکوائرمنٹس ان کو ایز فار ایز ٹرانسپورٹ از کنسرن یا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کی جاتی ہے. ان کو ٹائم کے مطابق ڈیوٹی ان سے لی جاتی ہے, 8 گھنٹے کی ان کی شفٹیں ہیں. اچھا یہ جو ہم ڈسٹرکٹ پولیس میں ان میں یہ ساری چیزیں لیکنگ ہے. اس میں اب لاہور کا اب تو مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کیا حال ہے. اس وقت 88 کے قریب پولیس اسٹیشن تھے جن میں سے 44 کی عمارتیں ہی نہیں تھیں, اور وہ ملازم جو تھے بیچارے وہ ٹینٹوں میں یا تو ٹینٹوں میں رہتے تھے, دکانوں میں رہتے تھے, ان کے باتھ رومز وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا. تو یہ ریفارم سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن ہے. تو جب آپ پولیس کو آپ چاہیں گے کہ پولیس اچھی ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, تو پھر آپ کو پولیس کو ریفارم کرنا پڑے گا اور پولیس پر میرے سارے سوالات ابھی مزید میں نے سوالات کرنے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتیں سن کر کہ جتنے بھی سوال میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں ان کا تعلق ڈیفینیٹلی پولیس ریفارم سے ہوگا. اور پولیس ریفارمز کا وعدہ موجودہ حکومت کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں جناب عمران خان صاحب, انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آتے ہی سب سے پہلے جو کام کریں گے ان میں پولیس ریفارمز بھی شامل ہوگی. لیکن 2 سال ہو گئے یہ کام نہیں ہوا. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے, کچھ مثالیں بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اپنے سوال کے ثبوت کے طور پہ کہ یہ سوال میں کیوں کر رہا ہوں, کہ یہ جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں, چوریاں ہوتی ہیں, رازنی ہوتی ہے, اسٹریٹ کرائم ہوتی ہے, موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں, ان میں بسا اوقات ان وارداتوں میں پولیس اہلکار بھی ملوث ہوتے ہیں. جی میں اس کا جواب عرض کروں جناب. جا آجمی صاحب, اس پر مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کے اہلکار جو ملوث ہوتے ہیں, یہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سنوں. ایس ایس پی ساہیوال میں ایک جگہ کھلی کچہری کر رہا تھا, تو اس وقت ایک ایم این اے ہوتے تھے میجر رفیق صدر فرشتہ, انہوں نے یہی آپ جیسا کوشچن کیا, اور مسئلہ اور بات یہ تھی کہ اس سے صرف 2-4 دن پہلے ہمیں ایک آرڈرز آئے تھے کہ یہ جو ایم این اے ایم پی ایس ہیں ان کے بندے آپ نے 5 ریکروٹ کر رہے ہیں. ہم نے وہ بندے ریکروٹ کر لیے, تو اس سوال کا جواب یہی تھا کہ یہ بندے انہی کے دیے ہوئے تھے. یہ جو ہم پولیس ہے یہ معاشرے سے آپ الگ نہیں کر سکتے. جس طرح کا معاشرہ ہے اسی طرح کی پولیس آپ کو ملے گی. اس لیے اگر آپ پولیس کو سنوارنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے معاشرے پر توجہ دیں. باجی میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری ریسرچ ہے اس کے مطابق 2002 میں پچھلے سال کے مقابلے میں جرائم کی شرح جو ہے اس میں 25% اضافہ ہوا موجودہ حکومت کا ایک سال جو ہے, اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی جرائم کی شرح جو ہے وہ برقرار رہی ہے. اور 2020 کے جو 6 مہینے ہیں ان کے اعداد و شمار کے مطابق گینگ ریپ کے 86 واقعات ہوئے. حاجی حبیب الرحمان صاحب, آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا, میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں, بہت شکریہ. خاور صاحب, میں اس بات کا آپ کریڈٹ شہباز شریف کو ضرور دیں کہ جہاں بھی کرائم ہوتا تھا وہاں شہباز شریف موجود ہوتے تھے. نون لیگ اس لیے ضروری ہے کہ سیف سٹی کس نے بنائی ہے آپ بتائیں, اس سے کرائم کم ہوا کہ نہیں؟ نون لیگ کے زمانے میں جو واقعات ہوئے یہ ثانیہ چونیا اور ثانیہ قصور اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. سر اس وقت حل بھی نکلتے تھے, اس وقت ان کے ایکشن بھی لیے جاتے تھے. آج تو کوئی ایکشن ہی نہیں, کہاں بزدار, کہاں چھپا بیٹھا ہے, کہیں نظر آ رہا ہے, کہیں اس کی کوئی کارکردگی نظر آ رہی ہے؟ خاور صاحب آپ سینئر ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اس وقت کا موازنہ اور آج کا موازنہ. آپ سے بہتر میں نہیں کر سکتا, آپ خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں اگر انصاف کریں گے تو. آغا صاحب بات یہ ہے کہ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں, لیکن آج باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے کہ جان بچانے والی 94 ادویات کی قیمتوں میں 262% اضافہ ہوا ہے. 264% اضافہ ہوا ہے. سارے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوں اور بیمار ہو کے مرتا جائے؟ یہ ایک نظریے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ بیمار ہوں اور مر جائیں. حقیقت یہ نہیں ہے, حقیقت اس سے تھوڑی مختلف ہے. ایک مافیا ہے جس کے جو روٹس ہے نا وہ اس سیاسی جماعت میں کچھ زیادہ ہے, تو جو اس کی پرائس کنٹرول ہونی ہے وہ اسلام آباد سے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کرتی ہے. اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کنسلٹنٹ کو فارماسیوٹیکل کمپنیاں انٹرنیشنل ٹور کرواتی تھی وتھ فیملی, گاڑیاں دیتی تھی 0 میٹر,
تو انہوں نے جب کیلکولیٹ کیا کہ یہ اتنا ہم خرچتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں معاوضے میں ریٹرن میں اتنی میڈیسن ہماری مارکیٹ میں کہا یہ گیا ہے کہ کچھ ادویات کی جان بچانے والی ادویات، مثلا ایک دوائی میں کھاتا ہوں اور اس دوائی کی قیمت ہے 42 روپیز، اور پورے لاہور میں نے 200 بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ کہیں سے یہ دوائی مجھے ڈھونڈ کے لا دو، وہ نہیں ملتی۔ اب وہ 42 روپے کی جو دوائی ہے جب 300 روپے کی یا 250 روپے کی ہو جائے گی تو ممکن ہے ملنی شروع ہو جائے۔ یہ بھی ایک ریزننگ دی گئی۔ ریزننگ غلط ہے نا، تھروکسین کی بات کر رہے ہوں گے یا آپ نیومرکازول کی بات کر رہے ہوں گے، یہ دو میڈیسن ہیں، یہ اگر انسان کو نہ دی جائے تو انسان 90 دن کے بعد وفات پا جاتا ہے میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے۔ انہی کمپنیوں کو جو میڈیسن 1000 روپے اور 2000 روپے والی بیچنے کی اجازت ہے، تو کیا سٹیٹ فیل ہو گئی کہ وہ ان کو پابند نہیں کر سکی تو کہ آپ اتنے فیصد یہ میڈیسن غریبوں کی بنائیں گے، اتنی لائف سیونگ ڈرگز بنائیں گے تو آپ اپنی مہنگی پروڈکٹ اتنی بیچ سکتے ہیں؟ آغا صاحب آپ کی پسندیدہ حکومت، موجودہ حکومت جس کی آپ بہت تعریفیں کرتے رہتے ہیں، بہت میں آپ کی زبان سے عمران خان صاحب کا بھی آپ احترام کرتے ہیں اور بڑا باتیں کرتے ہیں، آپ کی حکومت نے کوکنگ آئل کی قیمت میں آج 17 روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے، گھی 4 روپے کلو مہنگا کر دی ہے، آٹے کی قیمت پورے سرار طور پر ایسے بڑھا دی گئی ہے کہ تھیلوں کا جو حجم ہے اس کو ہی بدل دیا۔ بالکل آپ خاور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، کسی صحافی کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی ہمدردیاں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حیرت انگیز حد تک کہ یہ میں نے مذاق کیا تھا، آپ ڈیفینیٹلی غیر جانبدار آدمی کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مبصر ہیں آپ۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے جو انکریز ہے وہ ریٹ ملے ہیں کہ 17 روپے کوکنگ آئل اور 4 روپے گھی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں گھی کی قیمت میں اضافہ 25 روپے اور کوکنگ آئل کی قیمت میں اضافہ 35 روپے ہوا ہے۔ یہاں پہ نہیں، یہ مافیا بہت چلاک ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے کہ جی 20 کلو کا آٹا ہم 860 روپے کا دیں گے اور 84 کلو کا آٹا ہم اتنے کا دیں گے۔ اب مل مالکان کو خود کہتے ہیں کہ یار تم 80 کلو کی پیکنگ کرو، تم 30 کلو کی پیکنگ کرو، اس کے اوپر نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور حالات اس قدر خوفناک ہو گئے ہیں کہ جو آٹا 46 روپے پر کے جی غریب کے گھر جاتا تھا نا، وہ اب 78 روپے پر کے جی جا رہا ہے۔ سٹیٹ بجائے ان کو کنٹرول کرنے کے، سٹیٹ سیدھا تندور والے کو پکڑتی ہے، ایف آئی آر کاٹتی ہے، اندر کر دیتی ہے، کہتی ہے 6 روپے کی روٹی بیچو۔ میں تو حیران ہوں، اس شہر کا ڈی سی کدھر ہے، اس شہر کا کمشنر کدھر ہے، وہ بٹھائے ان غریبوں کو، کیلکولیٹ کرے انسانوں نے زندہ رہنا۔ جب ایک روٹی کے اوپر آٹا 8 روپے کا لگ رہا ہے، وہ 6 روپے کا کیسے بیچے؟ اس نے گیس لگانی، اس نے لیبر لگانی۔ اسی طرح انہوں نے اختر حسین بادشاہ خاور صاحب، ان سے بھی کچھ جاتے ان کے ریمارک سے آغا صاحب نے یہ تو کہہ دیا، ڈی سی صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وزیر اعلیٰ کدھر ہیں؟ یہ 2 سال پہلے بھی ادویات بازار میں ملتی تھی، آٹا بھی ملتا تھا، ہر چیز اویلیبل تھی، ان کا بھی نام لے لیں۔ خاور صاحب پھر میرے سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، اور میں ان کا چھوٹا بچہ ہوں، ان کے تجربے سے میں ان کے آگے بات کروں تو مناسب ہی نہیں ہوتا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سال پہلے کی حکومت بھی دیکھ لیں، اس وقت ادویات آپ کو ملتی تھی کہ نہیں؟ اس وقت کا ریٹ اور آج کا ریٹ، اس وقت کا آٹے کا ریٹ اور آج کا ریٹ، اس وقت روزگار کا کیا تھا، آج بے روزگاری کیا تھی؟ یہ ڈالر کا ریٹ اور مہنگائی اور بے روزگاری کون لے کے آیا سر؟ جو آیا ہے یہ سر، یہ اس کے کرے دھرے ہیں جس نے خواب دکھائے تھے عمران خان نے کہ ڈالر یہاں آ جائے گا، ملک بدل جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ پاکستان کے عوام کے خواب ٹوٹے ہیں، اس بات پہ سب متفق نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیار کرنے والے جو لوگ اب بھی پیار کرتے ہیں، جو لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگلے 3 سال میں کچھ بہتری آ جائے، وہ بھی ہماری اور آپ کی طرح رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کرے، مگر نظر نہیں آ رہا، ملک پیچھے کی طرف تو جا رہا ہے، آگے کی طرف نہیں جا رہا۔ خاور صاحب اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی پیر کو، پھر دوبارہ
بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.